अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड मलिक के साथ। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू बड़ा ही एक अलमिया हम कह लें माशरे का, और या हम ये कह लें कि माशरे में इस वक्त जो भिखारी या गदागर हैं उनकी इतनी ज़्यादा तादाद हो चुकी है, और इस तादाद के साथ कुछ खौफनाक हक़ाइक़ हैं जो हमारे सामने हैं, वही आज के प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और फिर हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे कि आज हमारे साथ मेहमान कौन हैं जो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 करोड़ है, लेकिन भिखारियों की तादाद 4 करोड़ है। और वो तकरीबन एक दिन की जो उनकी कमाई बनती है, जो बाकायदा तौर पर रिसर्च इदारों ने जो कमाई उनकी हमारे सामने वो लेकर आए, तो वो बनती है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, 40 अरब रुपया वो एक दिन में कमा लेते हैं। ये जो 4 करोड़ से ज़ायद भिखारी हैं पाकिस्तान में। इससे भी ज़्यादा अलमिया वाली बात कि आपको पता है कि पाकिस्तान से ये जो माफिया है पूरा, जो मैं कहता हूँ आज तक मीडिया जो है वो शायद पाकिस्तान में सनद नहीं बन सका, लेकिन ये एक पूरी सनद बनती जा रही है जो भिखारियों की पाकिस्तान में नहीं, ये अब पाकिस्तानी भिखारियों की दस्तरस में बाकी दुनिया भी नहीं बच रही है। उम्रे में उम्रा करते हुए लोगों से भीख मांगते हुए भिखारी पकड़े जाते हैं, हज के दौरान भिखारी पकड़े जाते हैं, और उनमें से 90% जो है वो पाकिस्तानी निकलते हैं। यूएई में यूएई के तमाम जो ममालिक में जब भी भिखारी पकड़े जाते हैं वो सारे पाकिस्तानी निकलते हैं। बैंकॉक से अभी 55 भिखारी पकड़े गए, वो सारे पाकिस्तानी थे। इसी तरीके से दुनिया के दीगर ममालिक में भी भिखारी जो हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भिखारी, यानी इनकी दस्तरस से पहले तो पाकिस्तान नहीं बचा हुआ था, अब पूरी दुनिया भी पाकिस्तानी भिखारियों की दस्तरस में है, और बहुत ज़्यादा इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। ये प्रॉपर एक जो है एक माफिया जो है, अब मतलब इसको ना सिर्फ इस पूरी भिखारी या गदागरों को बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि नित नए तरीकों से ये आपको राग़ब भी करते हैं कि इनको भीख दी जाए। आज इस सारे मौजू के ऊपर बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा कि आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद में से सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं नदीम बरनी साहब, और उनके साथ समाजी हवाले से बड़ा नाम सैयद दानिश अली गर्देजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती तुफैल अंजुम साहब। आपको पता है कि स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, आज स्पेशली तौर पर उनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। सबसे पहले मैं नदीम बरनी साहब आपकी तरफ आऊँगा, और मैं आपसे बात की इब्तिदा करूँगा कि क्या कहेंगे भिखारी माफिया के हवाले से, जो मैंने भी फिगर्स भी अभी आपके सामने पेश किए, बताए, और ये मतलब इसका कुछ सद्देबाब भी है। आईने पाकिस्तान में तो भीख मांगने की सज़ा भी है, लेकिन रोडों पे ये खुलेआम भीख मांग रहे होते हैं, ना तो कोई इदारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, ना इस माफिया को इस सद्देबाब के लिए कुछ और किया जाता है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, शुक्रिया मलिक साहब। सर, में भिखारी माफिया हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेइंतहा सरगर्म है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे कानून में जो भिखारी है उसके लिए सजा कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि पुलिस पकड़ती है। 6 माह कैद की सजा है सर आईने पाकिस्तान में, बनी सब 6 माह कैद की सजा है बकायदा। हाँ, तो सजा वो जमानत हो जाती है। आपको पता है कि हमारा कानून ऐसा है कि जो भिखारी पकड़ा जाता है अव्वल तो उसकी FIR ही नहीं होती, क्योंकि भिखारी जो है वो बदकिस्मती से हमारे पुलिस का निज़ाम ऐसा है कि वो वहीं से थाने से ही फारिग हो जाते हैं। कोई ऐसा हो जिसका मतलब अगर 100 भिखारी पकड़े गए हैं तो गालिबन 2 के ऊपर ही मुकदमा होता है, वो भी इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं होते या वो पैसे दे नहीं सकते। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि माफिया इतना सरगर्म हो गया है। पीछे ठेकेदार मौजूद हैं, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स इनके पीछे मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, तो वो फिर इनकी जमानतें वगैरह करा देते हैं या पुलिस से मुकवा करा के वो लोग ले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उस वक्त जो है 10-15-20 हज़ार पुलिस से कह देना जो है वो कोई माने नहीं रखता। उनकी दिहाड़ टूटती है अगर एक भिखारी पकड़ा जाए, जो कि जिस तरह अभी आपने फिगर बताया है 4 करोड़ और 40 अरब का, तो लगा ले कि एक भिखारी कितना कमाता होगा। इसलिए ये भिखारियों की तादाद दिन ब बढ़ती जा रही है। इस प्रोटेक्शन की वजह से वो जो है हमारे यहाँ इस चीज को बहुत आम किया जा रहा है, जब भिखारी ज्यादा तादाद में। दूसरा, नौकरियां नहीं मिल रही हमारे, आपको पता ही मुल्क के हालात कैसे हैं, जिसकी वजह से किसी को मजदूरी वगैरह या नौकरी तो मिलती नहीं। फिर भिखारियों की बहुत बड़ी तादाद, 99% तादाद जो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती, अनपढ़ होती है।
اور وہ بھی بہت غریب گھرانوں سے، بہت پسے ہوئے طبقے سے ہوتی ہے، تو وہ بہت جلدی ان کا نشانہ بن جاتے ہیں مافیا کا، اور آ کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ان کی تعداد زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. پولیس بھی کیا کرے، اتنے بھکاریوں کو کہاں سے پکڑے، اور پکڑ لے تو ان کے اپنے مزے آ جاتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہے. اس لیے اور سنیں برنی صاحب، یہ اب جیسے ہمارے پہلے نوکریوں کے لیے لوگ سی ویز لے کے جاتے تھے، اب تو بیکاری بننے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ سی ویز اور باقاعدہ سفارشیں کرائی جاتی ہیں کہ یہ علاقہ میں دے دیجیے. علاقے بھی تو انہوں نے بانٹے ہوتے ہیں نا، ایک علاقے کا جب بھکاری دوسرے علاقے میں نہیں مانگ سکتا. اب تو تقسیم ہو چکی ہے پاکستان میں جو ہے علاقوں کی پیچھے، کیونکہ ان کے جو سپروائزرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے علاقے بھی بانٹ رکھے ہیں. جی جی ملک صاحب، بالکل ملک صاحب آپ نے درست، جی جی بالکل درست کہا آپ نے. اور یہ کانسیپٹ جو آیا ہے نا علاقے والا، یہ کانسیپٹ ہم نے انہیرٹ کیا ہے انڈیا سے. انڈیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے علاقے ہوتے ہیں بھکاریوں کے، اور اس چیز کو ہم نے اڈاپٹ کیا، ہمارے مافیا نے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں تو چلیں میں نے سارے فگرز بھی بیان کیے، اسلام میں بھیک مانگنے کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا مجھے اس کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت میں جتنے بھی ان کے حوالے سے جتنے بھی واقعات احادیث نبویہ میں ہیں یا ان کے فرامین کے مطابق، کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے پوری اسلامی تاریخ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھکاری کو بھیک دی ہو؟ کوئی ایک واقعہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اور ایک اچھے موضوع پر آپ نے آج کی یہ محفل سجائی ہے. گداگری، بھیک مانگنا یقیناً یہ ایک معاشرتی المیہ بھی ہے اور ایک قومی داغ بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ قوم جس پر یہ داغ سج جائے اس کی دنیا میں کوئی وقت نہیں رہتی، جس کے اثرات میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں. تو خیر، جیسے کہ آپ کا سوال تھا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یا سیرت کے حوالے سے، تو ہمیں اس کے اگینسٹ واقعات ملتے ہیں. اگر تو ہم جائیں اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں ارشادات کیا ہیں، تو آپ کا ایک ارشاد یہ ملتا ہے کہ جو مال بڑھانے کی خاطر بھیک مانگتا ہے وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے. اب اس کی مرضی کہ وہ زیادہ انگارے جمع کرے یا تھوڑے انگارے جمع کرے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنے والے جب کل قیامت میں اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے پیشانی پر ایک داغ ہوگا ان کے بھیک مانگنے کا. تو اس طرح کی بہت ساری روایت، چونکہ وقت مختصر ہے تو خلاصہ ساری بات کا یہی ہے کہ اسلام اس کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتا، نہ اس کی اجازت دیتا ہے، الا یہ کہ واقعی بامر مجبوری، کہ مجبوری کی بھی وضاحت بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس ایک دن میں 2 وقت کا کھانا اگر موجود ہے تو پھر آپ کے لیے مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے. جب مانگنا جائز نہیں تو پھر دینے والے کا دینا بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جس شخص کے پاس یہ کیفیت بن جائے کہ اس کے پاس ایک وقت کھانا بھی موجود نہیں ہے، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے. بصورت دیگر شریعت میں کہیں بھی، اور ایسے ہی اگر آپ سیرت کی بات کریں تو کئی مواقع ہیں. ایک موقع پر ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کچھ پیسے چاہیے، اس نے مانگا تو آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے ایک پیالہ لا کے دیا، تو آپ نے وہ پیالہ وہاں پہ بیچا اور بیچ کر اس سے کہا کہ کلہاڑی لے لو اور کچھ کا اپنے گھر میں راشن دے دو اور جا کر کام کرو، محنت کرو اور ہاتھ کی کمائی. کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب مال جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. القاسب حبیب اللہ، اور قاسب تو اللہ کا دوست ہے، تو اللہ کی دوستی ہاتھ سے کمائی کرنے پر ہے. تو لہٰذا ان تمام اشارات سے، بلکہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ 2 شخص آئے، اللہ کے نبی صدقات تقسیم فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں بھی دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم تندرست نظر آ رہے ہو، توانا نظر آ رہے ہو، اگر میں چاہوں میں تمہیں دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں دوں گا. تو آپ نے اس چیز کی حوصلہ شکنی فرمائی اور ہمیں گویا ترغیب دی کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، اس چیز کو معاشرے کے اندر نہیں آنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، میں معذرت آپ کو ٹوکوں گا یہاں، ذرا ایک چیز کی وضاحت میں چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے بھی واقعات بھی بتائے، وضاحت بھی کی کہ منع کیا ہے.
تو ہم جو بھیک دینا اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ یہ معاشرے میں، میں نے لوگوں کو دیکھا نا، جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑا اس کا اجر و ثواب ہے بھیک دینے کا، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جب آپ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جناب 11 گنا دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن بھیک دینے سے بھی کیا وہ 11 گنا زیادہ ملتا ہے؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا، جو سنت ہی نہیں ہے، جسے منع کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے، اس کو کرنا، کیا یہ واقعی باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، مانگنا اور خیرات، شریعت میں صدقات اور خیرات دینے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن یہ صدقہ اور خیرات اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ مستحق تک پہنچاتے ہیں، کہ تب صدقہ کہلائے گا. اگر آپ نے مستحق تک نہیں پہنچایا تو پھر صدقہ خیرات نہیں ہے. تو لہذا یہ واقعی آپ نے ٹھیک بات کی، ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے، ہم اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں. حالانکہ مسئلہ شرعی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس شخص کے پاس ایک دن میں 2 وقت کا کھانا موجود ہو اور اسی طرح سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہو، اس شخص کے لیے ہاتھ پھیلانا مانگنا جائز نہیں، اور اس کو گناہ کبیرہ بھی قرار دیا گیا. تو جب ایک کام کا مانگنا جائز نہیں تو یقیناً اس پر دینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو لہذا ایسے افراد یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم جو صدقہ خیرات کریں گے اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ قرآن کے تناظر میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کا واضح ارشاد موجود ہے کہ ہر وہ معاملہ جو گناہ کا، زیادتی کا، نافرمانی کا ہو، اس میں تعاون کرنا حرام ہے. اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کے 2-4 روپے کی وجہ سے اس کا مزاج عادت بن رہی ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے پیشہ ورانہ بھکاریوں کو کوئی 1 روپیہ دے گا تو کفارے کے طور پر 10 روپے دینا اس کے ذمہ لازم ہے، جو اس نے دے کر گناہ کیا اس کی تلافی ہو جائے. تو لہذا یہ بالکل غیر مستحق جو ہے اس کو دینا بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید دانش علی گردیری صاحب. بھی گردیری صاحب، میں ذرا آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھیک دینے کے حوالے سے، کیونکہ آپ سماجی والے سے بھی بڑے فعال ہیں، اور معاشرے میں آپ جو ہے آپ نے مختلف جو چیزیں فیس کی ہیں، آپ اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. ملک صاحب، یہ مفتی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں بالکل 100% بات بالکل ٹھیک ہے، کہ جس طرح ابھی کیونکہ میرا ایک اپنا ایک بزنس بھی ہے، اس حوالے سے میں ہمارا وارث خان مری روڈ میں آفس ہے، تو اس میں ہمارے یہاں پہ نا اکثر ٹولیوں کی صورت میں آتے رہتے ہیں، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہوں یا مانگنے والے دوسرے جو ہوتے ہیں اپنا خواتین وغیرہ یا بچے وغیرہ. اب شروع میں ہم نے ان کو غصہ شکنی کی، پیسے نہیں دیے تو بہت کم ہو گئے، لیکن ابھی رمضان تھا، رمضان میں ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، آتے تھے اور ہم دیتے تھے، تو اس سے تعداد بڑھ گئی. اگر 1-2 بندے آ رہے ہیں تو کل وہ 4, 5, 6, 8, 10 آتے تھے، اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی لے کے آتے تھے. تو اس کی جو میں سمجھتا ہوں جو مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کیونکہ کوئی بھی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، سب کہتے ہیں ایزی ہمیں ویسے ہمیں پیسہ مل جائے، اور سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ لوگوں کو دوسرے کے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مانگتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک یہ مانگنے والا ٹرانسجنڈر آیا، اس سے میں نے بات ہوئی، اس سے میں اسلام دعا ہو گئی، تو مجھے لگا گیا یہ ٹرانسجنڈر نہیں ہے، تو میں نے بات کی، تو مجھے اس نے اپنا ID کارڈ دکھایا. مجھے کہتا ہے کہ میرے 4 بچے ہیں اور پہلے میں مزدوری کرتا رہا ہوں اور میری مزدوری سے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو کہتا ہے کہ میرا اب یہ سلسلہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اور اس کا گاؤں کافی دور تھا. کہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، آج 6 مہینے بعد جاتا ہوں اور جا کے اپنا سلسلہ کر کے بھی واپس آ جاتا ہوں مانگنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے. اس میں سے
اگر میرا پروگرام دیکھے تو میں نے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا، بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں ذرا ندیم برنی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے سنا مفتی طفیل صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم اس سچویشن میں بھیگ دیتے ہیں تو ہم جب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ 11 گنا میں زیادہ دیتا ہوں واپس ریٹرن جو میرے راستے میں کوئی پیسے یا کوئی چیز دی جاتی ہے. لیکن مفتی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے. مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کو 1 روپیہ دیں گے تو آپ کو 10 روپے اور ریٹرن کرنے پڑیں گے کفارے کے طور پر. یہ تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے، لیکن ہم سارے یہ بھیگ جو ہے وہ بطور ثواب سمجھ کے دے رہے ہوں گے. مفتی صاحب نے تو بہت بڑی بات کر دی ہے ندیم برنی صاحب. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کو بھیک دیتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا یا 10 گنا ملے گا، یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے. اصل میں ہم لوگوں نے اسلام کو بھیک دینے یا زکوٰۃ دینے یا لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے جو اسلام کے رہنما اصول ہیں، ہم نے کبھی ان پہ عمل ہی نہیں کیا. ہم جاتے ہیں اپنے اپنے مسلک فرقے کے اس پہ جو ہمیں ہمارا عالم دین کہہ دیتا ہے فرقے کا، ہم اس کو جو ہے من و عن تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس طرح ہم دینا شروع. بیسیکلی بھیک دینا ہی میرے نزدیک جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غریب کی مدد کرنے کے بڑے رہنما اصول متعین کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ نے کس کی مدد کرنی ہے. جیسے دیکھیں نا، ایک خاندان ہے، اس کا ایک فرد جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے، کچھ جو ہے مڈل کلاس میں، کچھ لوور مڈل کلاس میں، اور کچھ بالکل ہی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو ظاہر ہے جب پوری فیملی اس کی مدد نہیں کرے گی تو آخر کار وہ یا تو خود سے یا پھر کسی مافیا کے ہتھے چڑھ کے وہ بھیک مانگنا شروع کر دے گا اور باقی خاندان اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے. بالکل ایسی آپ بڑی زبردست بات کی. مفتی صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کیونکہ اسلام نے اصول بتا دیے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا کہ سب سے پہلے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں میں دیکھیں، رشتہ داروں کے بعد بھی پھر کیٹیگریز بیان کر دیں. کیوں مفتی صاحب؟ جی بالکل، برنے صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے کہ جس نے ہمیں ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے بڑی تفصیلی معلومات قیامت تک کے لیے دی ہیں، اصول ضابطے مقرر کیے ہیں. اگر ہم ان کے مطابق چلیں اور دینی تصور بالخصوص اس حوالے سے کہ صدقہ اور خیرات کا پیچھے فلسفہ کیا ہے، وہ بالکل واضح ہے. کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا، اور اس میں اگر جیسے بات ہوئی کہ سب سے پہلے اور مقدم آپ کے رشتہ دار ہیں، اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اگر رشتہ داروں میں اور اعزاء و اقرباء میں مستحقین موجود ہیں اور انسان ان کو چھوڑ کر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نکلتا ہے تو یقیناً اگر تو مستحق تک پہنچایا، ایک اجر تو ملے گا، دوسرے اجر سے وہ محروم ہو جائے گا. اور چونکہ ہمیں اس پر حریص ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اجر کو بڑھائیں، تو لہٰذا اس حوالے سے شریعت کی تعلیم بالکل واضح ہے. اور دوسری بات اس میں دیکھیں، مانگنے میں یا کسی کو بھکاری بنانے میں انسانیت کی تذلیل ہے. اللہ نے قرآن میں انسان کو کرمنا بنی آدم فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت انسان کو تکریم، اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے، جبکہ بھکاری پن وہ اس کی تذلیل اور تحقیر کی صورت ہے. تو یعنی اگر آپ اس کو شریعت سے ہٹ کر اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر بھی دیکھیں، سماجی اعتبار سے بھی دیکھیں، تو کوئی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دانش گردیزی صاحب، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے نے جب بہت سارے ممالک نے پاکستان سے شکایت کی کہ بھائی یہ کیا بھیج رہے ہو، اور انہوں نے ڈپورٹ کیا سعودی عرب اور بہت سارے ممالک نے ان لوگوں ای سی ایل میں ڈال دیا، تو اس کے بعد ایف آئی اے نے اب کارروائیاں کرنی شروع کی ہیں کہ اب جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو وہ فوری طور پہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے تیار. وہ جب ان کے ریکارڈز چیک کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کے تو نہ مالی حالات، کوئی بینک اکاؤنٹس اس طرح کی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ مالی طور پہ اتنے مستحکم ہے کہ یہ جا سکیں. پھر کیسے جا رہے ہیں؟ تو وہ فوری طور پہ ان کو آف لوڈ کر رہی ہے ایف آئی اے. ملتان میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے، ہم نے راولپنڈی ایئرپورٹ پر ایسے واقعات دیکھے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اسی سوال کو لے کے دانش علی گردیزی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ کیا کہتے ہیں. چھوٹا سا بریک.
नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं और सैयद दानिश अली गर्दैसी साहब से मैंने सवाल किया था। जी दानिश भाई क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी मलिक साहब, ये तो हमारी जो हुकूमत की जो न्यायालय है कि जब आप उनका चेक एंड बैलेंस नहीं करते, जब आप कोई बंदा जाता है उनके बैंक अकाउंट वगैरह चेक नहीं करते, जब वो जाते हैं बाहर और इसी तरह मुल्क का बदनामी का सबब बनते हैं। यानी आप कहते हैं कि वीज़ा लगने के वक्त सारा कुछ चेक पूरा प्रोसेस में डाल देना चाहिए, इसको उसका बैकग्राउंड उसकी चीज़ें देखनी चाहिए, डालनी चाहिए इसके, बिल्कुल बिल्कुल उसके बैकग्राउंड वगैरह हर चीज़ देखनी चाहिए कि बंदा क्या। अब एक बंदा, अब BBC की रिपोर्ट थी कि लास्ट टाइम कि जब उन्होंने पकड़ा सऊदी अरब से, उन्होंने जो लास्ट टाइम पकड़े उनके, जब उन्होंने बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक की तो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनकी ट्रैवलिंग थी सऊदी अरब के लिए और 15 दिन 20 दिन के लिए, और फैमिली के 15-15 10-10 बंदे उनके साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जब उन्होंने, अब ये काम हमारा था, हमारी एजेंसी का काम था कि वो चेक करते कि यार, हालांकि एक ही खानदान के फैमिली के बंदे हर 4 महीने बाद 3 महीने बाद पूरी की फैमिली जा रही है सऊदी अरब, क्यों जा रही है। अब ये तक कि जब उन्होंने की, उन्होंने करके उन्होंने वहाँ से डिपोर्ट किया, हमारी एजेंसी को उन्होंने बताया कि यार ये आपका ये फैमिली वाले मेम्बर ये आ रहे हैं और ये मामला कर रहे हैं। अब देखा जाता तो ये मना करता। और दूसरी बात मलिक साहब, मैं ये कहता हूँ इसकी जो सबसे मेन वजह जो हमारी होती है वो इस तरह है कि हमारे मुल्क में अब कोई भी उनको रोज़गार नहीं सिखाया जाता, हुकूमत कोई भी ऐसी प्रोग्राम जारी नहीं करती जो आसान प्रोग्राम हो, जो लोगों को स्किल दे। अब लोगों के पास कोई स्किल ही नहीं होंगे, लोग कोई काम ही नहीं करेंगे, वो किस तरह, वो फिर उनको आसान तरीका तो ये लगेगा ना कि वो किसी से आगे हाथ फैलाएं, माशरे में आगे जाके किसी के हाथ फैलाएं। अगर यहाँ पे नहीं होता तो उनको चला वो उन्होंने बाहर मुल्क जाके, और जैसे मुझे तो ये लगता है कि ये कोई इंटरनेशनल ग्रोह है जो हमारा भी जो लोकल बंदे भी उनके साथ शामिल होकर ये सिलसिला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी सारी गुफ्तगू हो गई, हमने जितनी भी तक की कि ये सारा कुछ हो रहा है और ये इसका मजहबी पहलू भी हमने देखा और बाकी हवाले से भी हमने बात की। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम ज़रा ये भी देखें कि इस सारे का सलूशन क्या है, क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं जाऊँगा मुफ्ती तुफ़ैल अंजुम साहब आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कौन से ऐसे इक़दाम कर सकती है या माशरे में आम फ़र्द जो है वो इस हवाले से क्या कर सकता है कि ये जितना कुछ भी हो रहा है भीख मांगने के हवाले से, जो माफियाज बन चुके हैं, इस सारे का सदेबाब हो सके और इस सारी चीज़ को दुरुस्त किया जा सके। क्या कहते हैं आप? अच्छा बनी साहब, पहले आपकी तरफ आ जाते हैं, आप ज़रा इसके ऊपर मुझे बताओ, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए मलिक साहब, हमारे यहाँ इसका बड़ा आसान सा हल है, बशर्ते कि हुकूमत की नीयत साफ हो। आपको याद होगा पिछली हुकूमत में ये जो सियासी पार्टी की हुकूमत थी, उस हुकूमत में इन्होंने वो लंगर खाने खोले थे और ये सरा जो होती है जहाँ पे ठहराते हैं लोगों को रात को, वो उन्होंने बनाई थी। तो उससे काफी हद तक जो है वो गुर्बत में भी कमी आई थी और भिखारियों में भी कमी आई थी, और जो बेचारे मुसाफिर थे उनके लिए भी बहुत आसानियां पैदा हुई थी। इसका बेहतरीन हल ये है कि 4 करोड़ कोई इतनी बड़ी, देखने में तो लगता है कि जनाब ये बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। जब 25 करोड़ आवाम को वो मुख्तलिफ मराहत दे सकते हैं या उनके लिए पॉलिसियां बना सकते हैं, तो भिखारियों के लिए क्यों नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें उस माफिया का सद्देबाब करना होगा जो ये भिखारियों को जो है वो अपने नेटवर्क में लेकर आता है। और दूसरा ये कि हुकूमत जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकती है पूरे मुल्क में और उनको ग्रेजुअली वहाँ पे भिखारियों को अच्छा बनी साहब, सॉरी मैं आपको टोकूंगा क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं चाहूंगा उसको भी आप ऐड कर लें अपनी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि भीख मांगने का ताल्लुक गुर्बत से है? क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है या जितना भी जाकर देखा, जितने भी भिखारी हैं उनके पीछे अपने ज़ाती घर हैं, उनके वो तो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और चूँकि माफिया बन के काम कर रहा होता है तो हमने तो फाइनेंशियली किसी को वीक नहीं देखा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो भीख लोग मांग रहे होते हैं ये फाइनेंशियली वीक होने की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से मांग रहे होते हैं। ये दानिश गर्दैसी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेसिकली ये इजी वे इन्होंने ढूंढा हुआ है और वो अडॉप्ट किया हुआ है।
لیکن وہ سارے فائنانشلی تو ہمیں ابھی تک اسٹرانگ ملے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کی بھی بڑی نظر ہے ان سارے امور ملک پر. صاحب, جی 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 ملک صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے, فی زمانہ ایسا ہی ہو رہا ہے, لیکن جو بھیک مانگ رہا ہے یا جس کے پیچھے گھر ہے یا گاڑی ہے یا وہ لاکھوں کے بینک بیلنس کا مالک ہے, اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی, اس نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ تو آپ کو میجورٹی میں ایسے ہی لوگ ملیں گے جو غربت سے تنگ آ کے جنہوں نے بھیک مانگنا شروع کی. یہ تو پھر بعد میں پروفیشن بنتا گیا, اور پھر جب یہ مافیا اس میں انوالو ہوا ہے تو پھر اس نے جو ہے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا, غریب لوگوں کو, تو انہوں نے پھر آسان راستہ, یہ دانش صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے کہ آسان راستہ نکالا, لیکن پھر ان لوگوں نے نکالا جو کہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے, کام چور تھے, یا انہیں تحریک ملی کہ ہمیں یہاں سے اچھا پیسہ مل جائے گا اور ہماری جو ہے وہ مستقبل سنور جائے گا. اس وجہ سے یہ بالکل ایک لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن گریجولی ہوا ہے یہ سارا کچھ. بیسک ان کی غربت ہی ہے, کیونکہ غربت ہی آدمی کو, دیکھیں کوئی بھی انسان اس کا اپنا ایک جو ہے نا اندر ضمیر ہوتا ہے, کسی کا ضمیر یہ نہیں کہے گا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, بحیثیت مسلمان تو بالکل بھی نہیں چاہے, لیکن غربت سے تنگ آ کے ہی آدمی لانے پہ مجبور ہوتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. جو پروفیشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے پھر مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور یہ پھر ایک کاروبار بن جاتا ہے. ٹھیک ہو اس گیا. کا طریقہ میں آپ کو یہی بتاؤں گا جی جی کہ حکومت جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کھول سکتی ہے بڑے آرام سے ملکوں میں, اپنے ملک کے کسی بھی صوبے میں, کسی بھی علاقے میں, اور ان لوگوں کو وہاں لے جائے, وہاں انہیں ہنر سکھائے. آج کل تو ویسے باہر یہ بھیک مانگنے جاتے ہیں, تو اگر کوئی ہنر سیکھ کے چلے جائیں تو حق حلال کی روزی بھی کمائیں گے, ملک کی بھی عزت ہوگی, اپنی بھی عزت ہوگی, خاندان میں بھی عزت ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک غربت کو کم کرنا. ٹھیک ہو گیا مفتی جب صاحب. آپ کم کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی مفتی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یا عام لوگ کون سا ایسا کام کریں گے سب کا سدے باب ہو سکے؟ ہاں جی ملک صاحب, تھوڑا سی آواز کا پرابلم تو ہے, لیکن چلے مجھے جو بات کر دیتا ہوں. اس جی میں جی چھوٹا سا واقعہ ہے نا, ایک آدمی اپنی بڑی بہترین کار میں جا رہا تھا, تو برسر چوک ایک خاتون دیکھی بھیک مانگتی ہوئی, اس کو بڑی اچھی لگی وہ, تو اس نے اس سے نا کہا جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس کو لے گئی اپنے ڈیرے پہ, اپنے بڑوں سے ملوایا. بڑوں نے کہا جی ہم تو بھکاریوں کو ہی دیتے ہیں, لہٰذا تمہیں یہاں اسی چوک پہ کم از کم 1 مہینہ مانگنا پڑے گا, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ بھی بھکاری ہیں, تو ہمیں رشتے ہوگی. ہر مہینہ گزر گیا, 1 مہینہ کیا 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے. تو پھر اس شخص سے رابطہ کیا گیا, جی آپ نے وہ شادی کی بات کی تھی, آپ کو لڑکی کے معاملات تھے سارے, تو آپ نے پھر رابطہ نہیں کیا. تو اس نے ایک جملہ ان کو کہا کہ اب تم مجھے لڑکی دو یا نہ دو, یہ پیشہ میں نے نہیں چھوڑنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے پیچھے غربت نہیں ہے. دیکھیں غریب بحثیت 99% لوگ وہ ہیں جو غربت کی وجہ سے نہیں, بطور پیشہ کے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ دینے والے دینا چھوڑ دیں. وہ اسی طرح جو فلاحی ہمارے ادارے کام کرتے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں. ہمارے ہاں اکثر دسترخوان لگتے ہیں قرب و جوار میں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے غریب کو کھانا کھلانا, لیکن بجائے دسترخوان لگانے کے اگر وہ 3 بندوں کو ماہانہ 5 بندوں کو کاروبار کا سیٹلمنٹ کر کے دیں, ایک ریڑھی خرید کر دیں, فروٹ خرید کر دیں, کوئی بھی چیز لے کر, بجائے یہ کہ وہ آئیں دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں, وہ اس قابل ہو کہ اوروں کو وہ دسترخوان لگا کر دیں. تو یہ مختلف اس میں تفصیل تو بہت ہو سکتی ہے, باتیں بھی بہت ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے, رہا معاملہ حکومت کا, دیکھیں ریاست اب کہاں کہاں جائے, کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ریاست نے کہیں قانون پاس نہیں کیا کہ فلاں جگہ پر تم نے بھیک مانگنی ہے, تم فلاں جگہ جا کے بھیک مانگو. تو اس لیے خلاصہ ساری بات کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ چیزیں انوالو ہیں, صدقات خیرات, خواہ وہ مساجد ہیں, مدارس ہیں, خواہ وہ فلاحی ادارے ہیں, وہ اس حوالے سے حکمت عملی ایسی بنائیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بھکاری پن ختم ہو اور لوگ خود کفیل ہونا شروع ہو جائیں, تو تب جا کر اس کا حل ہمارے سامنے آئے. ٹھیک ہو گیا. دانش علی گردیزی صاحب, آپ سے پوچھوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سدے باب کیسے ممکن ہے؟ اچھا ملک صاحب, جو آپ نے مجھے یہ بھی جو آپ نے فگر دی ہے نا کہ 25 کروڑ میں سے تقریباً 4 کروڑ بندے جو بھکاری ہیں, تو یہ ہماری کل آبادی کا تقریباً 15% بنتا ہے ہمارا. جی جی تو یہ بہت بڑا, یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا تو سب سے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں مختلف تنظیمیں ہیں جو فری آف کاسٹ، جیسے میڈیا ہے یہ بھی کام کر رہی ہے، جیسے کراچی میں یہ فری ہر چیز فری بانٹتے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں، لوگ آ رہے کھا رہے ہیں، اس سے بیسیکلی ہمارے اندر ایک برائی پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں ہر چیز فری میں مل جاتی ہے۔ میں جیسے مفتی صاحب نے کہا، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ یار یہ آپ فری کھانا خوان بچائیں یا یہ کریں، بیسیکلی جب ہر چیز کسی کو فری مل جائے، جب پھر وہ اس کو محنت کرنا دل نہیں کرتا۔ اب سب سے پہلے اگر آپ نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا میں جتنی بھی یہ جو تنظیمیں ہیں، جب جیسے رمضان آ جاتا ہے اور یہ سوشل میڈیا میں خاص طور پر کراچی میں جو وہ ہے مفتی وہ بتاتے ہیں کہ آج کتنے ہزار بندے آ گئے، انہوں نے فری کھانا کھا لیا، پوری فیملی آ گئی۔ یعنی کہ پہلے کوئی بندہ کھانا کھاتا تھا یا فری کرتا تھا، اس کو تسلیل ہوتی تھی کہ یار یہ میں، اب تو لوگ وہاں پہ آ کے کیمرے میں آ کے اور یہ چیزیں وغیرہ اب وہ فری کھاتے ہیں اور خوشی سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس معاشرے کا آپ نے یہ چیزیں ختم کرنی ہے، سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان خاص طور پر لوگوں کو جو اس کی تشہیر کر رہے ہیں ان کو آپ انفالو کرنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پہ سختی سے عمل کروائے، کیونکہ یہ اب ہمارا ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ اب یہ 15% یہ بہت بڑی آبادی ہوتی ہے کل آبادی کی۔ اور تیسری بات جو سب سے ضروری یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو محنت کرنے والا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو جو کام نہیں سیکھے ہوئے ان کو کریش پروگرام کروا کے حکومت کریش پروگرام کرائے اور ان کو چھوٹے اسکل دے تاکہ وہ کام کریں، مزدوری کریں اور ان کا روزگار چلے۔ تو جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں کرتے، اگر آپ لوگوں کو فری کھانا کھلائیں گے، لوگوں کو فری چیزیں بانٹیں گے، لوگوں کو فری کریں گے، تو لوگوں کی ذہن میں عادت ڈل جائے گی کہ ہمیں ہر چیز فری مل جاتی ہے، تو وہ محنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے بڑی مزے کے ساتھ کھانا کھلانا یا کسی کو فری چیز دینا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اس طرح پروموٹ کرنا یہ غلط بات ہے۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا بیکاریوں کے حوالے سے، اور اس پروگرام میں جو 2-3 چیزیں سمجھ آئیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بطور تجویز بھی، اور اس پروگرام کا کنکلوژن بھی سارا یہی ہوگا۔ سب سے پہلی بات، مفتی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، مفتی طفیل انجم صاحب نے، انہوں نے جو ہمارے معاشرے میں ایک روایت چلی آ رہی ہے اور لوگ جس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، مفتی صاحب نے بتایا کہ بالکل ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور آپ بھیک دے کر گناہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جو آپ نے پروگرام میں دیکھا بھی ہوگا۔ دوسری چیز، جو بھیک دینے کا یا خیرات دینے کا یا صدقہ دینے کا طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے، وہ ایسے نہیں بیان کیا کہ آپ کے گلی محلے میں یا دروازے پر کوئی آئے اور آپ اس کو خیرات دے دیں، بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ اپنے محلے داروں میں دیکھیں، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے احباب میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، ان کی چپکے سے مدد کریں، جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی خبر نہ ہو، اس طریقے سے ان کی مدد کریں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ آپ کو اجر دیتے ہیں جس کی آپ توقع لگا کر ان بیکاریوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو بھیک مانگنے ہے تو پیسے مت دیں، آپ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، اگر وہ کچھ کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دے دیں جو وہ آپ کو ضرورت ثابت کرے کہ یہ میری ہے، لیکن آپ کم از کم پیسے دینے والا سلسلہ بند کر دیں، تاکہ 4 کروڑ بھکاری جو پوری دنیا میں جا رہے ہیں، انہوں نے مقدس شہر مدینہ اور مکہ کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمارے برادر اسلامی ممالک کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب وہاں سے بھی نکل کر اب امریکہ، کینیڈا، بینکاک اور کہاں سے یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہیں، آپ عوام اس کی ذمہ دار ہیں اور آپ عوام ہی اس کو درست کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ آج کا پروگرام پورا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری معلومات اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ میں اپنے تینوں مہمانان سے دانش علی گردیسی صاحب، ندیم برنی صاحب اور مفتی طفیل انجم صاحب، آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے اور اس موضوع پر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔